अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना तान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना तान शबीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फिक्र। पाकिस्तान के 8वें निगरान वज़ीर आज़म ने आज हल्फ ले लिया और आउट गोइंग प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब गार्ड ऑफ ऑनर लेने के बाद गाड़ी में बैठे और घर चले गए। काश बाकी हुकूमतें भी ऐसे ही स्मूथ ट्रांजिशन करें एक दूसरे के साथ और हम देखें कि पीटीआई का प्राइम मिनिस्टर ऐसे ही गार्ड ऑफ ऑनर लेकर जाए और अगला जो भी वज़ीर आज़म हो वो टेक ओवर कर ले, और जब वो साहब घर जाएं और पीटीआई वाले दोबारा वज़ारत उज़्मा संभालें तो ऐसे ही स्मूथ ट्रांजिशन हो, एक दूसरे को मुबारकबाद दें और एक दूसरे को कहें कि वेल डन, you did a good job, now it's my turn to perform and I will try to perform better than you. बहरहाल इस पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में आज़ादी परेड से खिताब किया तो उन्होंने कुछ अहम बातें की। मैं चाहता हूं कि मैं आपको वो सुनाऊं, आइए सुनते हैं। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, which was rooted in the ideology of the two-nation theory and the manifest destiny of the Muslims of subcontinent. Let me caution them all in the words of our great guides. There is no power on earth which can undo Pakistan, inshallah. We have fought for long with our external and internal enemies, and we will fight for as long as it is required in the future as well. Attempts to drive a wedge between army and nation are reprehensible and will never succeed. अफवाज पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। मैंने जब होश संभाला तो उस वक़्त के सदर मुमलिकत को पाकिस्तान टेलीविज़न पर ये कहते सुना कि पाकिस्तान तारीख़ के इंतहाई नाजुक तरीन दौर से गुज़र रहा है, और उस वक़्त के सदर मुमलिकत जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक थे। और उसके बाद हर आने वाले हुक्मरान के मुँह से मैंने इसी किस्म के अल्फाज सुने और उन्होंने अपने से पुरानी हुकूमत को मोरद इल्ज़ाम ठहराया तमाम बुरे कामों का, और फिर कौम से वादा किया कि जनाब हम बेहतर परफॉर्म करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह हर फील्ड में रिवर्स गियर लगाया, हर शोबे में तनज़्ज़ुली हमारा मुक़द्दर बनी। पिछली 5 असम्बलियों ने अपने 5-5 साल कंप्लीट किए, जो कि एक अच्छी बात है, लेकिन हम 15 साल का हिसाब तो नहीं पूछते, लेकिन अहमद से पूछते हैं कि इस असम्बली ने जो 5 साल पूरे किए इस सिविलियन सुप्रीमेसी के दौर में हमने क्या खोया क्या पाया। जी अहमद। जी अस्सलाम वालेकुम राना साहब, 5 साल दौर ख़त्म हो गया जिसमें तकरीबन 3-3.5 साल पीटीआई और 1.5 साल पीडीएम ने हुकूमत की। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये वो वाहिद पार्लियामेंट है जिसमें तमाम पार्टियों ने हुकूमत की। जो पार्लियामेंट में कोई भी पार्टी आउट ऑफ गवर्नमेंट नहीं रही, कोई भी अपोजिशन में रही, लेकिन यह है कि तमाम पार्टियों ने बारी बारी हुकूमत कर ली। बहुत सारे लोग इसको ये भी लिख रहे हैं कि ये तारीख का स्याह तरीन दौर था जिसमें जमहूरियत को कत्ल करने की तमाम कोशिशें की गई, जमहूरियत की हर किस्म की रगड़ लगाया गया। ये बात भी कही जा रही है। हम एक दफ़ा बैठे हुए थे राना साहब, तो एक आर्गूमेंट पेश हुआ
انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ارد گرد جن جن ممالک نے ترقی کی ہے اور پچھلے 10 سے 20 سے 30 سالوں میں اپنے گروتھ پیٹرن سے نکل کے بالکل بہت ایکسٹراڈنری ترقی کر لی ہے، ان میں کوئی ملک جمہوری ملک نہیں۔ جمہوریت ایک جھانسا ہے جو کرپٹ لوگوں کو آگے لانے کا ایک بہانہ ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ لوگوں کی آواز کو آگے لاتا ہے اور اس میں بار بار الیکشن ہونے کے پروسیس سے جمہوریت پنپتی ہے۔ امریکہ میں تو بار بار انتخاب ہونے سے جمہوریت نہیں چلی، برطانیہ میں بھی نہیں چلی۔ جو ایلیمنٹ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے وہ ہے اس کی صنعتیں، انڈسٹریلائزیشن۔ جب صنعتیں لگتی ہیں، انڈسٹری لگتی ہے تو وہ ملک ترقی کرتا ہے، خواہ وہ چین ہے، خواہ وہ برطانیہ ہے، خواہ امریکہ ہے۔ جب انہوں نے صنعتیں لگائیں، خواہ فرانس ہے، خواہ اٹلی ہے، وہ ترقی کر گئے۔ اب پوری دنیا کو صنعتوں سے نکال کے جمہوریت پہ لگا دیا گیا، اور پاکستان میں صنعتیں لگانا ایک قسم کا جرم ہے۔ پاکستان کے انڈسٹریلسٹ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ پیسہ کمانا ایک قسم کا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ جو بندہ جتنا زیادہ پیسے کما رہا ہے وہ اتنا بڑا گناہ گار ہے۔ یہ ہمارا بیسک فنامنا ہے۔ بہرحال یہ اسی لیے ترقی کے ہم خلاف بھی ہیں، ہم ترقی بھی نہیں کر سکتے اور ترقی یہ گناہ سمجھا جاتا ہے۔ بہرحال اس دور میں سچویشن یہ رہی کہ ہمیں جمہوریت کے پیچھے لگا دیا گیا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پاکستان کے ارد گرد مڈل ایسٹ، سعودی عرب، UAE، تمام ممالک، قطر، جو ممالک ترقی کر کے گئے ان میں سے کوئی بھی کہیں پہ جمہوریت نہیں تھی۔ جہاں پہ تھوڑی بہت جمہوریت تھی انہوں نے ترقی نہیں کی۔ فار ایسٹ، کوریا، جاپان، چین، ان تمام ممالک میں جو شکل کی جمہوریت ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے، اور جاپان کی پارلیمنٹ میں جس طریقے سے لڑائیاں ہوتی ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے۔ تو بہرحال یہ ایک سیاہ ترین دور رہا کافی لحاظ سے، اور ترقی ہم نہیں کر سکے۔ جی رانا صاحب، میرا خیال ہے پچھلے سال کی بات ہے کہ محترمہ مریم اورنگزیب وہ برطانیہ میں کسی کافی شاپ میں کافی اپنی خرید رہی تھیں، تو چند PTI کے ورکرز نے ان کو گھیرے میں لے لیا اور ان پر شور وغیرہ کرنے لگے اور شاؤٹ کرنے لگے۔ تو انہوں نے بڑے آرام سے کہا کہ اگر آپ نے مجھے کوئی کوشچن کرنا ہے تو آپ میرے سے کوشچن کیجئے، میں آپ کو بالکل جواب دوں گی، کوئی ایسی بات نہیں۔ شروع میں تو وہ لوگ ڈیسنٹ رہے، مگر جب وہ دیکھا کہ وہ ان کے قابو میں نہیں آ رہی تو پھر اس کے بعد انہوں نے ان کو فالو کرنا شروع کر دیا اور ان پر چیخنا چلانا شروع کر دیا، اور کچھ خواتین نے گالم گلوچ کی اور برے الفاظ کا استعمال بھی کیا۔ میں نے اس سے اگلے دن ہم چند دوست گروپ ڈسکشن کر رہے تھے، یعنی ٹیلی فون میں گروپ کال ملائی ہوئی تھی، جس میں تقریباً 8 سے 10 لوگ بات چیت کر رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ ایک سروے کیا جائے، اور میں نے ان سب کو ایک کوشچن تھرو کیا کہ 2 منٹ کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ مجھے امریکہ میں سان فرانسسکو میں لیمبرٹ اسٹریٹ کے اوپر محترمہ بے نظیر بھٹو سے اگر ملاقات ہو جاتی ہے، اگر مریم صفدر سے میری ملاقات ہو جاتی ہے، اور عمران خان صاحب کی بیگم صاحبہ سے اگر میری ملاقات ہو جاتی ہے، تو میری تعلیم اور میری تربیت مجھے پہلے یہ سکھاتی ہے کہ میں ان سے دور رہوں، ان سے ڈسٹنس رکھوں۔ ہاں، اگر مجھے کوئی بہت زیادہ محبت یا ایسی بہت زیادہ، میں اگر پولیٹیکلی ایکٹیو ہوں، مجھے بہت زیادہ شوق ہے ملنے کا، تو میں زیادہ سے زیادہ جاؤں گا اور جا کر انہیں کہوں گا جی السلام علیکم، کیسی ہیں آپ، ٹھیک ہیں، آپ امریکہ آئی ہوئی ہیں، اگر میں آپ کے لیے کچھ کر سکوں، اور اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو بی آر گیسٹ، ہماری ساتھ آئیں، ملاقات کریں، میں آپ کو اپنی فیملی سے ملاتا ہوں، بٹ دیٹس اباؤٹ اٹ۔ اور اگر میں بہت بدتمیزی کروں، اگر میں سمجھوں کہ رانا عدنان شبیر اگر بہت بدتمیز ہو گیا ہے، تو وہ اس خاتون کو میکسیمم یہ کہے گا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ، یا محترمہ مریم صاحبہ، یا محترمہ مسز عمران خان صاحبہ، کیا میں اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے ساتھ ایک سیلفی لے سکتا ہوں؟ لیکن اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ میرے ماں باپ کی تربیت جو میں نے گھر سے لی، وہ تربیت جو میں نے اپنے اسکول اور کالج سے لی،
وہ تربیت جو میں نے پاکستان ملٹری اکیڈمی سے لی اور وہ آن جاب تربیت جو خواتین کا احترام سکھاتی ہے جو میں نے آن جاب ڈیورنگ مائی سروس لی، وہ مجھے ایک خاص حد، ایک خاص باؤنڈری، ایک خاص لکیر سے آگے جانے کی اجازت نہیں دیتی، چاہے مجھے ان کے ساتھ جتنا مرضی سیاسی اختلاف ہو، نفرت کی حد تک اختلاف ہو، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور بہت سارے فورم دنیا میں موجود ہیں جہاں پر میں اپنا اختلاف رائے پریزنٹ کر سکتا ہوں۔ سو میں نے یہ کوشچن رکھا ان 10-12 لوگوں کے سامنے جو کہ گروپ کال میں تھے کہ جناب اگر آپ باری باری مجھے جواب دیجئے کہ آپ کا رسپانس کیا ہوگا یا آپ کیسے بیہیو کریں گے اگر اس قسم کا آپ کا انٹریکشن ہو کسی بھی پولیٹیکل خاتون لیڈر کے ساتھ۔ تو ان سب نے یہ کہا کہ جناب میجر صاحب گل تے تسی ٹھیک کر دے ہو، گل تے تہاڈی ٹھیک ہے، پر لیکن جڑا مریم اورنگزیب نال ہویا وہ ٹھیک ہویا، انہاں نال انج ہی ہونا چاہیے سی، بلا 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 بلا۔ اور وہ 10-12 میں سے 100% لوگ کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا۔ اور بہرحال میں کچھ حیران بھی ہوا، کچھ پریشان بھی ہوا، کیونکہ ان میں سے کچھ لوگ تو بہت اچھے ڈیسنٹ گھرانوں سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، لیکن بہرحال کل یہ ہنا پرویز بٹ صاحبہ جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، لندن میں ہی ان کے ساتھ کچھ لوگوں نے بدتمیزی کی، حالانکہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ تھیں، اور میں اس کو بہت برا سمجھتا ہوں، میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں۔ چلتے ہیں احمد کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا رویے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، یہ جو لاٹ ہے اور خاص طور پہ لندن والی جو لاٹ ہے، یہ اس قسم کا بیہیویئر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کیوں انکریج کرتی ہے، اس کو سنب کیوں نہیں کرتی، اس کو کنڈیم کیوں نہیں کرتی؟ جی احمد صاحب، ہنا پرویز بٹ صاحبہ ایم این اے ہیں لاہور سے، پی ایم ایل این کی، وہ لندن میں جا رہی تھی اپنے بیٹے کے ساتھ، ینگ ان کا جوان بچہ ہے 16-17 سال کا، تو پی ٹی آئی کے لوگ پیچھے لگ گئے، انہوں نے نعرے بازی کی، ہلڑ بڑی کی، کچھ چیزیں بھی ان پہ پھینکی، برا بلا بھی کہتے رہے، اونچی اونچی آوازوں میں بولتے بھی رہے۔ یہ اب روٹین ہے لندن میں، جو بھی پی ڈی ایم کا بندہ جاتا ہے اس کے ساتھ یہی کیا جاتا ہے۔ پی ڈی ایم والوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ بد اخلاقی ہے، بد لحاظی ہے، مدینہ شریف سے یہ شروع ہوئی اور اب ہر جگہ پہ یہ جاری ہے۔ ہمارے آرمی چیف پرانے باجوہ صاحب، ان کے ساتھ بھی یہ ہوا، ہر جگہ پہ یہی ہوتا ہے کہ لوگ اپنا غصہ نکالتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، پی ٹی آئی والوں کا کہنا ہے کہ یہ لوگ کرپٹ ہیں، یہ ملک چور ہیں، یہ ملک کا پیسہ کھایا انہوں نے اور یہ بار بار کرپشن کرتے ہیں، یہ ملک کی جان بھی نہیں چھوڑ رہے، تو ان کو سڑک پہ ذلیل کرنا ان کے لیے جائز ہے۔ دونوں کا اپنی سائڈ پہ موقف ہے، بد اخلاقی اپنی جگہ پہ ہے، کرپشن بھی اپنی جگہ پہ ہے، اور انہوں نے عدالتیں بھی خرید لی، سب کچھ خرید لیا، تو اس لیے کچھ نہیں کیا جا سکتا، ان کو سڑکوں پہ گالی نکالنا ہے، اس کے علاوہ چارہ ہی کوئی نہیں، یا برا بلا کہنا ہے، اس کے علاوہ چارہ ہی کوئی نہیں۔ تو یہ دونوں سائڈوں کا موقف ہے۔ اب پولز اپارٹ والی سچویشن ہے، لوگوں کو کونوں میں کھڑا کر دیا گیا ہے، درمیان والا جو گرے ایریا ہے جس میں بیٹھ کے بات چیت ہوتی ہے، ایک دوسرے کا موقف سمجھا جاتا ہے۔ خان صاحب نے کہا میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھتا، وہ سارے عرصے میں نہیں بیٹھے۔ شہباز شریف صاحب کی جب باری آئی، ان کو کہا گیا کہ بیٹھ جائیں، آپ کی حکومت ہے، ان کو حکومت سے نکال دیا گیا، تو انہوں نے کہا میں بھی نہیں بیٹھتا ان کے ساتھ، انہوں نے بھی ان کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ تو وہ ایک کونے میں، دوسرے کونے میں، اب کونے مل کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہی حال میڈیا کا ہے کہ میڈیا پہ بھی یہی سچویشن بن گئی رانا صاحب کہ کوئی ایک دوسرے ہاتھ ملانے کا تیار نہیں، کوئی پی ٹی اے کی حمایت کر دے تو نون لیگ والے بھی اس کے گلے پڑ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ وہ کچھ کرتے ہیں کہ رہ رب گنا، اور اگر کوئی نون لیگ کی حمایت کر دے اور پی ٹی اے کے وہاں مخالفین ہوں تو وہ اس کے ساتھ وہ کچھ کر دیتے ہیں کہ گالیاں تو کیا چھوٹی بات ہے، کہ بہت ہی سخت کلامی، بہت ہی سخت کلامی۔ اب یہ جو سچویشن ہے یہ کسی چیز کا حل نہیں۔ آپ کیا نواز شریف اور شہباز شریف کو پھانسی لگا کے خوش رہیں گے، یا ان لوگوں کو نکال کے؟ یہ لوگ ووٹ آؤٹ ہو جائیں گے، ووٹ نہیں ملیں گے، لوگ نکل جائیں گے، پارٹیاں ختم ہو جائیں گی، اگر ان کو ووٹ نہ ملا تو سیاست ختم ہو جائے گی۔ لیکن ایز اے قوم ہمیں، میرا خیال ہے، کچھ معیارات کو بہتر رکھنا چاہیے۔ ہم جاپانیوں کی طرح نہیں ہے کہ پارلیمنٹ میں لڑائیاں شروع کر دیں،
ہمارے اپنے اخلاقیات ہیں, ہمارے اپنے نارمز ہیں. ترقی ہماری نہیں ہے اتنی, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے نارم سے ہٹ جائیں. تو میرا خیال ہے کہ ہم سب کو اس چیز پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ یہ جو بد لحاظی بد تہذیبی ہے اس کو تھوڑا سا کم ہونا چاہیے, اور گری ایریا درمیان میں تلاش کرنے کی ضرورت ہے. سب بہت ضروری ہے. جی رانا صاحب. ہماری چائنا کے ساتھ دوستی کی ایک تاریخ ہے اور ایک بہت رچ تاریخ ہے. چائنا نے ہمیشہ مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا. وہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں ویٹو کی پاور کا استعمال ہو یا معاشی, اقتصادی اور فوجی امداد ہو, چائنا کبھی نہیں ہچکچایا. اس نے ہمیشہ ایک سٹیپ آگے آ کر ہماری مدد کی. آج گورنمنٹ آف چائنا کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ جاری ہوئی کہ پاکستان اور چائنا کے دوستی کے درمیان اور سی پیک کے درمیان کوئی حائل نہیں ہوگا. یہ سٹیٹمنٹ کس طرف کو اشارہ کرتی ہے اور اس سٹیٹمنٹ میں کتنا وزن ہے؟ چلتے ہیں احمد کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں. جی احمد. رانا صاحب, چین کی طرف سے بیان آیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ کچھ جو مرضی ہو جائے ہم پاکستان اور سی پیک, پاکستان کے ساتھ تعلقات اور سی پیک کی راہ میں آنے والی کسی بھی رکاوٹ پہ فوکس نہیں کریں گے. کوئی رکاوٹ نہیں آنے دی جائے گی. درمیان میں جب امریکہ نے بہت زیادہ زور ڈالا, ٹرمپ نے بہت زیادہ زور ڈالا, 5-7 سالوں میں کوئی ایک پاکستانی سے کوئی امریکی عہدیدار ملنے کو تیار نہیں تھا. ہمارے وزراء خارجہ تک بھی امریکہ کے دورے پہ گئے اور ان سے کوئی نہیں ملا. ہمارے وزیر اعظم گئے شاہد خاقان عباسی, تو ایک امریکی عہدیدار ان کو, نائب وزیر اعظم کو گھر پہ ملے. کسی سرکاری طرح پہ کوئی ملاقات نہیں تھی. ہمیں اتنی بھی وقت نہیں دی گئی, لفٹ نہیں دی گئی. اور یہ اوباما کے صاحب کے دور سے یہ بات شروع ہوئی تھی, جو نیو یارک میں جب چھوٹے ہوتے پڑھنے آئے تھے پاکستانی نے ان کو اپنے گھر ٹھہرایا, تو پھر بھی انہوں نے اس کا احسان نہیں مانا. اب عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے مفادات کے غلام ہیں, کوئی کسی کا دوست نہیں ہے, خواہ امریکہ ہے یا کوئی بھی. اب چین کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ بہت پرانا ہے. تھوڑا سا درمیان میں چینی دوست ہمارے بے صبرے بھی ہو گئے تھے اور تھوڑا غصے میں بھی آ جاتے تھے. ہماری مالی پوزیشن اتنی اسٹرانگ نہیں ہے کہ ہم بہت کچھ کر سکیں, لیکن ہماری اسٹریٹجک پوزیشن, ہماری باقی جو چیزیں ہیں وہ بہت مضبوط ہیں, اقدار بہت مضبوط ہیں. چین کے ساتھ ابھی بھی دوبارہ ہینری کسنجر ملنے گئے. یہ وہی ہینری کسنجر ہے جو یہاں سے چین گئے تھے ملنے, تو ہم نے برج کا رول پلے کیا تھا. کئی جگہوں میں ہم نے برج کا رول پلے کیا. ہماری اپنی ایک ورتھ ہے, ویلیو ہے, جس کو ہمیں سمجھنا بھی چاہیے, اور ساتھ ساتھ چین اس کو سمجھتا ہے, اسی لیے وہ ہمارا ہاتھ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. شاید ہم نے کئی دفعہ ہاتھ چھوڑانے کی ضرور کوشش کی ہو. چینیوں نے تھوڑی سی جب بدتمیزی درمیان میں شروع کی تو اس وقت بھی ہمارے عہدیدار اس پہ خوش نہیں تھے کہ چینی ہم سے عزت والا رویہ نہیں رکھ رہے. تو قومیں جو ہیں وہ اپنی عزت بھی ساتھ برقرار رکھتی. تو ہم نے پھر چین کو بھی تھوڑا سا سائڈ پہ کیا, تو دین پھر دوبارہ چینیوں کو بھی سمجھ آئی. امریکہ نے بھی چین کے ساتھ یہی رویہ کیا, تو چینیوں کو سمجھ آئی, انہوں نے پھر اپنا ڈپلومیٹک جو رویہ تھا اس کو امپروو بھی کیا. تو اب میرا خیال ہے یہ ڈٹرمنٹ ہے چین کے سی پیک کو آگے لے کے چلنا, BRI کو آگے لے کے چلنا ہے. ہم بھی ان کے ساتھ ہیں, اور میرا خیال ہے کہ اگلے دور میں جو ماڈل پاکستان بھی اڈاپٹ کر رہا ہے کہ جمہوریت کو تھوڑا سا سائڈ پہ کر دے. آزادی رائے کی نہیں, ترقی کی اس وقت ضرورت ہے. ترقی کرنے کے بعد آزادی رائے بھی آ جائے گی, کوئی بڑا ایشو نہیں. تو اگر ہم 5-6 سال بغیر آزادی رائے کے گزار لیتے ہیں اور اس میں اچھی ترقی ہو جاتی ہے تو زیادہ بہتر ہے. کوئی لوگ بھوکے نہ مریں. پاں تو پورے ملک میں اس وقت جشن آزادی پہ ہو رہا ہے. پاں کر لیں, آزادی رائے مل جائے اور ملک ترقی نہ کرے. گھر میں جب پاں کر کے آئیں تو کھانے کے لیے کچھ نہ ہو, تو یہ مناسب بات نہیں. بچے پڑھ نہ سکیں, مناسب بات نہیں. ابھی بھی ہر ڈسٹرکٹ کے 40-50 بچے آؤٹ آف اسکول ہیں, جو کہ بہت غیر مناسب بات ہے. جی رانا صاحب. خواتین و حضرات, مجھے لگتا ہے کہ من حیث القوم ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے کوئی بھی کام سیدھے طریقے سے نہیں کرنا. ہم نے کبھی نہیں سوچنا کہ یار ہمارا ملک بھی ترقی کرے, ہمارے ملک میں بھی انصاف ہو, غریب کا یا کسی بھی اور شخص کا میرے علاوہ معیار زندگی بلند ہو. ہم ایک انڈیویجول کی سوچ رکھتے ہیں. ہم نے کبھی اجتماعی سوچ کو اور رویے کو انکریج نہیں کیا. میرا بیٹا یا میری بیٹی اگر نالائق بھی ہے تو مجھے بائے ہک اور بائے کرک اس کو اس انسٹیٹیوشن میں داخل کروانا ہے جو وہ ڈیزرو نہیں کرتا. مجھے اس کے لیے چاہے رشوت دینی پڑے
चाहे सिफारिश करवानी पड़े, मुझे ये करना है और हर हाल में करना है। मेरा काम होना चाहिए रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो गए भाड़ में, मेरिट गया भाड़ में। 4 बंदों में बैठता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मेरी बातचीत मौलाना तारक जमील जैसी होनी चाहिए। मरना मैं मदीने में चाहता हूँ, मगर टैक्स मैं चोरी करूँगा, बिजली भी चोरी करूँगा और कानून को तोड़कर फख्र महसूस करूँगा। अपने कारोबार में जो भी मुमकिन फ्रॉड हो सकते हैं वो मैं ज़रूर करूँगा। वोट भी मैं चोर, डाकू और लुटेरे को दूंगा और उसके बाद ये कहूँगा कि पाकिस्तान का तो सिस्टम ही ख़राब है, पता नहीं पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं करता। आप इस पर ज़रूर सोचिएगा कि मेरी ये सोच, ये अप्रोच कैसी है। मैं आपसे इजाज़त लूँगा। अल्लाह आप सबको आसानियाँ नसीब फरमाए और आसानियाँ तकसीम करना नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।